अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक में मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं एजाज सैयद। आज हम दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस मौजू पे जिस पे पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है, लाहौर में गैर मुल्की लड़कियों के अगवा और रेप के मुकदमे की, जिसके ताने बाने शरीफ फैमिली तक जा मिलते हैं। इस केस में कब कब क्या क्या हुआ, अहम तफसीलात आपको देंगे एजाज सैयद। उसके बाद हम बात करेंगे कश्मीर में जारी एहतजाज की और गुज़श्ता रोज़ जो वहाँ पे फायरिंग हुई उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं। इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर तफसील से बात करेंगे। कैसे हैं एजाज, खैरियत से आप? आसिफ मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। एजाज, पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो ख़बर है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं, वो ख़बर है हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक़ डार, जो शरीफ फैमिली का एक अहम मेंबर भी नहीं बल्कि मैं सतून कहूँगा उन्हें, क्योंकि वो समधी हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के। उनके नवासे जो हैं उनका नाम आया है, एक गैंग रेप के एक मुकदमे में उनका नाम आया है और इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। तो एजाज़, एक तो ये कि ये मुकदमे के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है। लोग समझते हैं कि शायद ये किसी बैरूनी दबाव पे शायद मुकदमा हुआ है या वाकई ये मेरिट के ऊपर हुआ है। और बाकी जो शरीफ फैमिली, ज़ाहिर है कि पंजाब में ये लॉ एंड आर्डर जो है वो सूबाई मैटर है और मरीम नवाज़ वहाँ पे जो हैं वो वज़ीर आला हैं। तो इसमें बाकी जो फैमिली थी उनका क्या रोल था? ये जो मुकदमा हुआ है क्या किसी दबाव पे हुआ है या कानून और इंसाफ के असूलों के मुताबिक जो है वो हुआ है? आसिफ बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ, इसमें पंजाब गवर्नमेंट का भी थोड़ा कसूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और असल कसूर तो उस नौजवान का है जिसने ये जुर्म किया। हमारे यहाँ ना दो पोजीशनें बन चुकी हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो ये साबित करना चाहता है कि मरीम नवाज़, इसहाक़ डार, अली डार ये सारे मुजरम हैं, मुलज़म भी नहीं मुजरम करार दे दिया हुआ है। दूसरा ग्रुप एक ऐसा बन चुका है जो ये साबित करना चाहता है कि ये बिल्कुल ही इनोसेंट हैं और ये कानून और इंसाफ के जो दरख्शंदा सितारे वो ये हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल हक़ाइक़ की तरफ जाते हैं ना, तो हक़ाइक़ में हर बंदे का कोई ना कोई रोल होता है, किसी न किसी हवाले से इस सारे खेल में कनेक्ट है और उस रोल में उस बंदे ने क्या किरदार अदा किया, वो जब आप बात करते हैं तो फिर पता लगता है कि क्या वो इन्वॉल्व था या नहीं था। तो बात तो चूँकि इसके ऊपर बहुत हो चुकी हुई है, मैं चाहूँगा कि मैं क्विकली जो रेप विक्टिम्स हैं, एक नीदरलैंड की खातून हैं और एक स्पेन की हैं, उनका नाम हम नहीं लेंगे, नई तस्वीरें दिखाएंगे। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। ये किसी भी दुनिया के किसी भी मीडिया में ना दिखाया जाता है रेप विक्टिम को और ना ही उनके नाम उस तरह से लिए जाते हैं, दिखाया तो बिल्कुल भी नहीं जाता ना। अब मैं आपको क्विकली बता दूं कि बैकग्राउंड सारी दुनिया को पता है कि जो अली डार की जो बहन है, या आप ये यूँ करिए इसहाक़ डार साहब के जो नवासे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। रज़ा डार उनका नाम है और मैं आपको बताऊंगा इसहाक़ डार साहब का इसमें क्या किरदार है, अली डार साहब का इसमें क्या किरदार है, मरियम साहिबा का इसमें क्या किरदार है। ये सारी चीज़ें आपको जब पता लगेंगी तो आप ख़ुद फ़ैसला करिएगा। और ये बात आपको भी आसिफ पता है कि मैं कोई नून लीग हुकूमत का कोई फ़ैन नहीं हूँ। हम इसी प्लेटफॉर्म पे उन पर भरपूर तनकीद करते रहें और जो सच्ची बात है वो बात करनी चाहिए ताकि बात कायम रहे। पहली बात यह है कि जब ये दोनों लड़कियां अगवा हुईं तो पंजाब पुलिस को 29 जून को इस बात का 29 जून की शाम को तकरीबन इस बात का पता चल गया था कि ये हाई प्रोफाइल अगवा हो गया है, यानी कि उसमें गैर मुल्की शामिल हैं। जो सबसे पहला टेलीफोन पंजाब पुलिस को आया वो रेस्क्यू 15 के ऊपर आया। रेस्क्यू एक कॉल आई, इन लड़कियों में से एक लड़की के जो वालिद हैं उन्होंने स्पेन से कॉल की और फिर चूँकि ये हाई प्रोफाइल का केस था इसलिए ये मामला जो रेस्क्यू की कॉल थी उसका मामला जो है वो एसएसपी ऑपरेशन तोकीर मोहम्मद नईम के नोटिस में लाया गया। ये हाईएस्ट लेवल के वो अफसर हैं जिनके पास सबसे पहले इतला हुई एक दिन पहले 29 जून को कि इस तरह दो लड़कियां जो हैं वो अगवा हो गई हैं, क्योंकि दोनों में से एक ने अपने वालिद से फ़ोन की एक्सेस मिलते ही कॉल की थी और उनका वालिद जो है उसने सबसे पहले तो रेस्क्यू का नंबर लेके पंजाब की रेस्क्यू को कॉल किया, रेस्क्यू पुलिस को कॉल किया और फिर बाद में नीदरलैंड एम्बेसी जो है
اسلام آباد میں اور اسپین ایمبیسی ان سے بھی جو ہے وہ رابطے ہوئے، لیکن سب سے پہلا رابطہ پولیس کا ہوا اور پولیس سے ہوا، اور پولیس کے جو ایس ایس پی آپریشنز ہیں ان کے پاس یہ معاملہ گیا۔ جب ایس ایس پی آپریشنز لاہور کے پاس یہ معاملہ گیا تو ان کو ٹیلی فون نمبر ملزم کا دے دیا گیا تھا، رضا نام بھی تھا اس میں، اور لوگ بھی تھے۔ تو جب جو لاہور کی پولیس ہے اس نے گرفتاریاں شروع کر دیں ان ٹیلی فون نمبرز پہ جو کالز آ رہی تھیں، ان کا جو تواتر سے رابطہ تھا، تو ایک گرفتاری سرگودا سے بھی ہوئی، اور گرفتاری سے پہلے انہوں نے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں ان کا جو جسے کہتے ہیں فیملی ٹری بھی نکالا، اور اس میں ایک ملزم تھا وسیم، جس کا میں ابھی آپ کو نام بتاتا ہوں کہ وہ وسیم کون ہے۔ وسیم ملزم پہلے آیا اور وسیم کے ساتھ باقی لوگ آئے، تو جب فیملی ٹری نکالا تو فیملی ٹری میں کسی جگہ پہ نہ تو اسحاق ڈار کا نام آیا جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور نہ ہی علی ڈار جو ان کے بیٹے ہیں ان کا نام آیا، کیونکہ فیملی ٹری میں آصف ہوتا یہ ہے کہ آپ کے والد، والدہ، بہن بھائی، امیڈیٹ جو ریلیٹیوز ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے جس میں آپ کے بچے، آپ کے اسپاؤز اور وہ آتے، اور ایک وہ ہے جس میں آپ کے پیرنٹس اور آپ کے بہن بھائی۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو اب اس میں تو کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن جب سرگودا سے ایک اریسٹ ہوئی نا، تو اریسٹ جو بندہ ہوا تو اس نے کہا کہ یہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور جو علی ڈار ہیں ان کے عزیز ہیں۔ تو پہلی دفعہ پولیس کو یہ پتہ لگا کہ یہ تو بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، ویسے بھی ہائی پروفائل تھا کہ 2 خواتین اس میں غیر ملکی خواتین ہیں۔ اب پتہ چلا کہ نام تو یہ بڑے کلوز فیملی ممبرز کا اور اعلیٰ حکومتی شخصیات کا نام ہے۔ تو یہ جو ایس ایس پی آپریشنز ہیں انہوں نے فوری طور پہ یہ معاملہ جو کامران فیصل ہیں ڈی آئی جی ان کو نوٹس میں لایا کہ جی یہ ہم جو کیس جس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن بندوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے، دے آر کنیکٹڈ ٹو دس ہائی پروفائل فیملی۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو کامران فیصل ہیں رپورٹڈلی انہوں نے چیف منسٹر مریم نواز جو ہیں ان سے ایک ملاقات کی، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو کامران فیصل ہیں یہ جو بڑے میاں صاحب ہیں ان کے سٹاف میں رہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب کے سٹاف میں رہ چکے ہیں، اور شریف فیملی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اپنی پولیس آفیسر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ تو ان کی ایکسیس جو ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ بڑی ایزی ایکسیس ہے ود کمپیئر ٹو ریسٹ آف دی پولیس آفیسرز۔ ظاہر ہے جب آپ ایک سٹاف میں رہتے ہیں تو ایک فیملی جیسا ماحول، یہ جو تمام بڑے لوگ ہیں کسی بھی جماعت کے، وہ اپنے سٹاف کو فیملی جیسا ماحول دیتے ہیں، کیونکہ اس سٹاف نے کسی بھی حالت میں ان سے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ تو خیر انہوں نے جو کامران فیصل ہیں انہوں نے رپورٹڈلی مریم نواز سے ایک ملاقات کی، اور یہ جو ملاقات ہے اس میں انہوں نے چیف منسٹر مریم نواز کو کچھ اور جو ساتھی اور بیوروکریٹ تھے ان کے سامنے اطلاع دی کہ اس میں رضا ڈار نامی ایک شخص کا کنیکشن بن رہا ہے جس کا جو تعلق ہے وہ آپ کی فیملی سے ہے، تو اب آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بیسکلی یہ چاہ رہے تھے کہ اپروول لیں یا دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہوگا۔ جو مریم نواز ہیں، مریم نواز کو جب یہ پتہ لگا کہ یہ جو نوجوان ہے رضا ڈار یہ تو ان کی اپنی فیملی کا ممبر ہے، تو انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم، اگین میں یہ وہ بات آصف رپورٹ کر رہا ہوں جس پہ میں سیٹسفائی ہوا ہوں، میں نے ایٹ لیسٹ جو ہے نا بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات کی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ان پاپولر ہے، جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مریم نواز نے ایٹ دیٹ ٹائم یہ کہا کہ آپ اپنا کام کریں اور میں اس معاملے سے آؤٹ ہوں، جس طریقے سے باقی لوگوں کو آپ ڈیل کرتے ہیں اسی سے ڈیل کریں، میں اس معاملے سے آؤٹ ہوں، میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، ٹھیک ہے، میں نہیں ہونا چاہتا۔ اگر واقعی ایسا کہا ہے تو یہ بنتا بھی یہی تھا اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، چلیں اچھی یا بری بات ہے یہ میں تو آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں جو مجھ تک پہنچے ہیں۔ کامران فیصل جو ڈی آئی جی ہیں یہ واپس جاتے ہیں اور یہ باقی لوگوں کی اریسٹ کے لیے ڈھونڈتے ہیں، اور معاملہ جو ہے اب علی ڈار تک بھی پہنچ چکا ہے جو کہ
ظاہر اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں, مریم نواز صاحبہ کی کیبنٹ میں ہیں, اگین ویری کلوز فیملی ممبر, ان تک بھی آ چکا ہے. اور جو رضا ڈار ہے, رضا ڈار جو ہے اس کے موبائل بند ہیں. اب اس میں آصف ایک تو کنٹروورسی ہے نا کہ باس کون ہے, باس کا بھی آیا نا, باس کون ہے, اور یہ گھر کس کا تھا. یہ گھر جو ہے یہ لیا تو گیا تھا آن لائن ایپ کے ذریعے, ٹھیک ہے, ایک آن لائن ایپ کے ذریعے آپ کو پتہ ہے گھر مل جاتے ہیں. لیکن ایکچول بات یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ رضا ڈار کے ایک قریبی دوست کا گھر تھا. انہوں نے جب وہ گھر اس کی ڈیٹیلز ایپ میں ڈالیں, چونکہ یہ کلو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, اس کی ڈیٹیلز ڈال کے انہوں نے وہ پرٹیکولر گھر اس ایپ میں سلیکٹ کیا کہ لگے یہ کہ یہ ایپ سے ہوا ہے. اور اس گھر کا جو مالک ہے یا اس کا انچارج کہہ لیں, وہ وسیم نام کا بندہ ہے جو کہ رضا ڈار کا قریبی دوست ہے. اب یہ وسیم کا کردار جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا, بڑا اہم ہے. رضا ڈار کا چونکہ ان خواتین کے ساتھ پہلے سے معاملہ تھا اور ان خواتین کو وہ لے کے آیا تھا, ایک مقصد کے تحت لے کے آیا تھا, تو رضا ڈار نے ایکچولی اس کی کنوائنس تھی وسیم کے ساتھ. وسیم کو اس نے بتایا کہ جی اس طرح 2 لڑکیاں ہیں, انہوں نے میرے پیسے لے لیے ہوئے ہیں اور یہ جو پیسے ہیں میں نے واپس لینے ہیں, تو آپ جو ہے نا میں ان لڑکیوں کو دھوکے سے لے کے آؤں گا اس جگہ پہ اور آپ نے ہمیں اغوا کر لینا ہے, اور آپ جب اغوا کر لیں گے ان کے سامنے مجھے بھی آپ ماریں اور ہم نے وہ لڑکیوں سے پیسے لینے ہیں. تو جب 27 تاریخ کو, اس سے پہلے جب وہ لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں, ان کو ایک تقریب میں, ایک برتھ ڈے کی تقریب میں شرکت کے لیے رضا ڈار جو ہیں وہ اس گھر میں لے کے آئے. تو جب وہ لڑکیاں اغوا ہوئیں تو اس سے پہلے ان لڑکیوں کو رضا ڈار نے بتایا تھا کہ جی ہم نے فلاں تقریب میں جانا ہے, وہاں پہ ایک برتھ ڈے پارٹی ہے, تو وہاں پر ہم ایک پارٹی کریں گے اور پھر جو ہے نا, ٹھیک ہے. اب جب وہاں پر جاتے ہیں, وہاں پر اور کوئی نہیں ہوتا, ان کو وہ پکڑ لیتے ہیں لوگ. وسیم کے ساتھ, وسیم نے اپنے علاقے سے, لاہور کا ہی کہتے ہیں وہ رہنے والا ہے, نوا سے 2 اور مزدور تھے. اور وہ مزدور کون تھے؟ یہ جو رنگ کرنے والے نہیں ہے, رنگ و روغن کرنے والے, یہ 2 مزدور تھے ان کے ساتھ. ان کو اس نے, وسیم نے کہا تھا کہ بس ایک ڈرامے بازی کرنی ہے, تو یہ 2 لڑکیاں ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, آپ میرے ساتھ آئیں اور ان لڑکیوں کو آپ نے قابو کرنا ہے. اور اس طرح تو جب یہ اس گھر میں پہنچے تو لڑکیوں کو اور رضا ڈار کو دونوں کو انہوں نے مین ہینڈل کیا, ان سے بدتمیزی کی, مار کٹائی بھی کی. اور ابتدائی طور پہ لڑکیوں کو بھی یہی پتا ہے کہ رضا ڈار جو ہے یہ تو ہمارے ساتھ وکٹم ہے, متاثرہ ہے. پھر رضا ڈار ان کو بتاتا ہے کہ دراصل یہ جو ہے نا میرے پیسے جو کرپٹو کے تھے یا جو بھی انویسٹمنٹ ان کی ہوئی تھی وہ میرے باس کے تھے, اور باس کے جو پیسے ہیں وہ اس نے واپس لینے ہیں. اب اس نے ہمیں کر لیا اغوا, اب آپ ان کو پیسے دے دو. اور یہ کمیونیکیشن بعد میں ان لڑکیوں کی اس کے ساتھ ہوئی, اور بعد میں وہ رضا ڈار کو ادھر سے لے جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو 2 مزدور ہیں نا آصف, ایک اوپر والی منزل پہ اور دوسرا نیچے والی منزل پہ جو ہے ان دونوں لڑکیوں کو رکھتے ہیں. اور جو اوپر والی منزل پہ جو لڑکی رہتی ہے, اگین میں آئیڈینٹی نہیں بتائیں گے, بہت ساری چیزیں آ بھی ہیں گئی ہیں, لوگوں کو پتہ بھی ہوں گی, تب بھی نہیں ہم بتائیں گے, کہ اوپر والی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے ملٹیپل ٹائمز. اور جو اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تو ایسا سٹیٹمنٹ ہے آصف کہ اس کے ایگزیکٹ کانٹینٹ بھی یہاں پر پڑھے نہیں جا سکتے. جو 164 کا بیان, جو 164 کا بیان ہے, میجسٹریٹ کے سامنے ہوا. جی لڑکیاں جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ لاتے ہیں, یہ ٹرانزیکشنز وغیرہ ہو جاتی ہیں, اور پھر اگلے دن جو جب گرفتاریاں ہونے لگ پڑتی ہیں تو رضا ڈار کو پتہ چل گیا ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کیونکہ بندے تو اٹھائے گئے, 2-3 بندے اٹھائے گئے تھے. ایک میں نے آپ کو سرگودا میں بتایا, ایک کو پنڈی میں بھی ہے, اسی طرح ایک آدھ اور جگہ سے. تو وہ اطلاع آ گئی کہ یہ بندے اٹھائے گئے ہیں. اب مجھے اس بات کا نہیں علم کہ بندوں کی گرفتاری کے بارے میں, چونکہ ایک دن پہلے یہ اطلاع مریم نواز صاحبہ کو اور علی ڈار کو ہو چکی ہے کہ یہ معاملہ ہے. میرے پاس اس بات کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ رضا ڈار جو ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ پولیس میرے پیچھے ہے یا نہیں, یا کوئی کنیکشن ان کے درمیان ہوا ہے یا نہیں, یہ
میرے نالج میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹری نہیں کرتا، جو فیکٹس ہیں ان کے اوپر۔ اگلے دن رضا ڈار جو ہیں وہ آتے اور وہ لڑکیوں کو کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا، اب آپ نے جانا ہے تو میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑتا ہوں۔ اب یہ آئے ہیں شام 7-1 بجے، مین ویل جب وہ 7 بجے آتے ہیں تو لڑکی کا اپنے والد سے بھی رابطہ ہو چکا ہوا ہے، اور لڑکی گاڑی میں، جب رضا ڈار گاڑی وہ چلا رہے ہیں، لڑکیاں گاڑی میں بیٹھتی ہیں، رضا ڈار کی گاڑی میں وہ فون استعمال کرتی ہیں، رضا ڈار ان کو رپورٹڈلی کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ رضا ڈار اب ان لڑکیوں کو اپنے ذمے سے اتارا ہے۔ وہ ایئرپورٹ، اس کا پلان یہ ہے کہ وہ صبح کی 3-4 بجے کی غالباً ان کی فلائٹ ہے، 2 بجے کی رات کو فلائٹ ہے، تو رضا ڈار یہ 7-8 بجے یہ چاہ رہا ہے کہ میں ان لڑکیوں کو ادھر سے ڈراپ کروں گا، پلان یہ ہے میں ڈراپ کر کے میں غائب ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کی آلریڈی جب وہ آئی تھیں تو ان کی ریٹرن ٹکٹ تھی اسی تاریخ کی کہ 30 جون کو اس نے 30 جون اور 1 کی درمیانی شب انہوں نے نکل جانا ہے، ٹیک آف کرنا ایز پر پلان جو شروع سے وہ آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب لڑکیاں جو ہیں نا، ان کے پاس فون آ گیا۔ دوسری طرف جو لڑکیوں کا والد ہے، ان میں سے ایک لڑکی کا والد، وہ بھی پولیس سے رابطے میں آ گیا، اور پولیس سے جو رابطہ ہے ان کا، وہ اے ایس پی کینٹ جو ہیں ان کے ذریعے یہ رابطہ پولیس کے پاس ہو گیا۔ اب اے ایس پی جو کینٹ ہیں وہ لڑکیوں کے والد سے رابطے میں ہیں، اور لڑکیاں اپنے والد سے، ایک لڑکی اپنے والد سے رابطے میں ہے۔ تو وہ جو اے ایس پی کینٹ ہے نا، اس کو اس کا والد بتاتا ہے کہ وہ لڑکیاں ٹرانسپورٹ ہو کے جا رہی ہیں کسی جگہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ ہے۔ تو وہ آصف کہتا ہے کہ اے ایس پی کینٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ان لڑکیوں کو میرا اپنا کہیں کہ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اے ایس پی کینٹ اب پولیس کا، اب وہ اے ایس پی کینٹ سے رابطہ کر لیتی ہیں۔ اے ایس پی کینٹ کو ان کو لڑکیوں کو کہتا ہے کہ آپ یوں کریں کہ مجھے اپنی لائیو لوکیشن دے دیں۔ وہ لڑکیاں انہیں لائیو لوکیشن دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایئرپورٹ کے راستے میں جا رہی ہیں، لڑکیوں نے لائیو لوکیشن دے دی ہے پولیس والے کو، وہ انہیں میسج کر رہا ہے کہ آپ اس انگیج رکھیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، اور وہ اپنے آفس سے نکل پڑا ہے۔ مین وائل کیا ہوتا ہے کہ جو رضا ڈار ہیں، جو کہ خود گاڑی آصف چلا رہے ہیں، ان سے گاڑی ہٹ ہوتی ہے، اور گاڑی جو ہی ہٹ ہوتی ہے تو وہ جو دونوں لڑکیاں ہیں وہ شور مچاتی ہوئی وہ باہر نکل آتی ہیں، اور وہاں پر ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر پولیس والا ان سے کہتا ہے، جو اے ایس پی کینٹ ہے لاہور کا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے قریب جو بھی دکان ہے نا، آپ اس میں داخل ہو جائیں، میں ادھر پہنچ رہا ہوں۔ اب وہ ادھر پہنچ رہا ہے، مین ویل رضا جو ہے یہ پریشان ہو کے، ظاہر ہے اس کے لیے تو پریشان کن صورتحال ہے کہ لڑکیاں جن کو اغوا کیا گیا تھا وہ شور مچانے لگ پڑی ہیں، وہ گاڑی کا یو ٹرن لیتا اور ادھر سے بھاگ جاتا ہے، اور جو ہی وہ نکلتا ہے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے۔ شروع میں جو پولیس ہے وہ ادھر جا کے جب اے ایس پی اپنا تعارف بھی کرواتا ہے تو وہ کہتی ہیں لڑکیاں کہ ہم نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ کے آئیں۔ وہ ضد کرتی ہیں کہ ایئرپورٹ چھوڑ کے آئیں۔ اب جو ایس ایس پی آپریشنز ہے لاہور، وہ اپنے جو اے ایس پی کینٹ ہے اس سے رابطے میں ہے۔ فیصل کامران جو ہے، جو ڈی آئی جی ہیں، وہ اے ایس پی کینٹ سے ظاہر ہے رابطے میں ہے کہ ساری نظریں ان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس دوران 2 بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ علی ڈار کا رابطہ ہوتا ہے رضا ڈار سے۔ علی ڈار رضا ڈار کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، آپ جدھر بھی ہیں آپ فوری طور پہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ آرے بازار میں کسی جگہ پہ وہ بندہ کھڑا ہے، رضا ڈار، وہ کہتا ہے جی میں فلاں جگہ ہوں۔ تو رپورٹڈلی یہ جو اطلاع ہے یہ پولیس کو دی جاتی ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ ہے، اس نمبر پہ ہے، آپ اسے گرفتار کر لیں، اور وہ وہاں پر پولیس پارٹی چلی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں لڑکیوں کی طرف۔ اب لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ لڑکیاں پہلے اے ایس پی سے تعاون نہیں کرتی۔ اے ایس پی سے جب وہ تعاون نہیں کرتی تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ جی مجھ سے تو یہ تعاون ہو ہی نہیں رہا۔ اے ایس پی اس علاقے کی جہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ایک خاتون ہے، وہ بھی آ جاتی ہے، اور یہ آئل فلٹر کی ایک دکان ہے وہاں پر وہ لڑکیاں ہیں، تو خیر ان کو
وہ اے ایس پی خاتون کو بھی دیکھتی ہیں تو ان کو تھوڑا اطمینان ہوتا ہے، اور وہ لڑکیاں ضد کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم پیدل چلی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے فون پہ لوکیشن لگا لی ہے، ایئرپورٹ قریب ہی ہے، وہ کہتی ہیں ہم پیدل چلے جاتے ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ وہاں پہ ایس ایس پی آ جاتے ہیں، ایس ایس پی ان لڑکیوں کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں، آپ کے ساتھ کرائم ہوا ہے، وہ جاتی ہیں، اور ان کی اس رات کو جو فلائٹ تھی، چونکہ 2 بجے کے ٹائم طے تھا، تو انہوں نے ان کا رات کو 164 کا بیان لینا تھا، تو یہ اپنا بندہ بھیجتے ہیں وہ میجسٹریٹ کے گھر، اور وہ پھر ایک اور تنازع بنتا ہے کہ وہ جو ایس ایچ او ہے وہ چھلانگ لگا کے میجسٹریٹ کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ ایک پرچہ بھی ہو گیا الگ میں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ صاحب چونکہ بعد میں آئے، اس لیے ان کی رات کی فلائٹ مس ہوئی، لڑکیوں کو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے آپ کے ٹکٹ لے لیے ہیں، ان کا پھر 164 کا بیان ہوتا ہے، اور وہ لڑکیاں چلی جاتی ہیں یہاں سے۔ یہ ایگزیکٹ کہانی ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، اور بڑے ذمہ دار لوگوں نے بتائی ہے، اور اس میں جس کا بھی جو رول ہے وہ ہم نے آپ کو پوری ایمانداری سے بتایا ہے کہ یہ پولیس والوں کا یہ کردار تھا، پولیس والوں کو کب پتہ لگا، اور پولیس نے کیا کام کیا۔ تو چونکہ ابھی آپ کو پتہ پھر بعد میں پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی، اور ایک تنازع ایک بن گیا ہے۔ اس میں جو ہم نے کہانی سنائی ہے، اس میں آپ خود جائزہ لے لیں کہ کس کا کیا رول ہے۔ ایک سینٹنس میں ضرور کہوں گا، ہم نے آصف یاد ہے اس پلیٹ فارم پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی میں نے تقریباً کوئی 8-10 دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کہ اسحاق ڈار جو ہیں ان کو ہٹا کے محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو وزیر خارجہ لگائے جانے کی کچھ لوگوں کی خواہش ہے۔ تو اب وہ ساری چیزیں بھی بیچ میں آ گئی ہوئی ہیں، تو یہ میرے پاس معلومات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ اپنا تبصرہ بھی دیکھیں، کیونکہ آپ بھی ان چیزوں کو ادروائز فالو تو کرتے رہیں۔ اعزاز، اس سارے معاملے میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا کیا کردار تھا؟ آصف، اسحاق ڈار اس سارے معاملے میں کہیں پہ نظر نہیں آئے۔ اسحاق ڈار کو اس معاملے کی اطلاع جو ہمیں پتہ چلا ہے ان کے بیٹے نے دی، اور اسحاق ڈار نے اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو کہا کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ نظر نہیں آئے بلکہ وہ اس میں تھے ہی نہیں؟ ابھی تک جو ہمارے پاس معلومات ہیں، اسحاق ڈار اس سارے معاملے میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ بلکہ اتفاق آصف میں آپ بتاؤں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا 30 تاریخ کو، اگلے دن اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل پہ ایک ڈپلومیٹک تقریب تھی، ایک فنکشن تھا، اتفاق سے میں بھی وہاں پر تھا، اسحاق ڈار صاحب وہاں پر آئے، تو وہ ویزیبلی بڑے پریشان نظر آ رہے تھے، ایک ہوتا ہے نا، اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے کے اوپر کیا پریشانی ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا انہیں تو لاہور میں ہونا چاہیے معاملہ ریزالو کروانے کے لیے، لیکن وہ یہاں پر تھے، اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، اور یہ اطلاعات اس ذریعے سے میرے پاس ہیں جو اسحاق ڈار کے حامی نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے ایک کہہ لیں کہ کرٹک کی طرف سے اطلاعات ہیں کہ اسحاق ڈار اس سارے معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ شریف فیملی کی ایک جو سٹیٹمنٹ ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ فیملی کی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے، لیکن حسن ایوب جو ہیں انہوں نے دی ہے کہ جی جو یہ نواسے تھے یہ تو خود متاثرہ فریق تھے، اور جب پولیس نے اریسٹ کیا تو یہ تو بندے ہوئے ملے، اور یہ بات انہوں نے نیشنل میڈیا پہ کی، اور شریف فیملی نے اس کی تردید نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم کسی نہ کسی لیول پہ جو بعد میں کم از کم تبصرہ دیا جا رہا ہے اس میں کوئی جو ہے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بچانے کی ایک کوشش نون کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ شریف فیملی اگر اس سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتی تھی تو اس کی تردید کر دیتی۔ اگر انہوں نے ایک بات کی تھی اور فیکچولی غلط تھی تو انہیں کریکٹ کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ نیشنل میڈیا پہ ہوئی ہے کہ وہ کہتے نہیں جی نہیں یہ یوں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے تردید تو نہیں کی نا اس چیز کی، سو دیٹ۔ لیکن میں نے تو آپ کو بتایا کہ وہ ملا ہوا تھا، وہ لڑکیوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ وہ ملا ہوا تھا۔ جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ، اور پھر ایک اٹیمپٹ یہ بھی ہوئی نا کہ ہمارے اوپر بات اس طرح سے نہ آئے، یہ جو ٹی وی کے اوپر بات آئی ہے کہ جی وہ تو بندہ ہوا ملا تھا، تو بندہ ہوا تو نہیں ملا تھا، فیکچولی تو غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اگر غلط بات تھی تو پھر اس کی تصحیح آنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے ویسے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے ویسے ادروائز نہیں، میرے خیال میں ان کو سٹیٹمنٹ ایک دینا چاہیے تھا۔ میں آپ کی بات کی توثیق کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ایکچوئل فیکٹس ہیں وہ بتانے چاہیے تھے۔ دیکھیں اعزاز، میں اس سارے معاملے میں شریف فیملی کو اس طرح بالکل کسی قسم کی کلین چٹ میرے ذہن میں نہیں بنتی۔ کیوں؟ اگر یہاں پہ گینگ ریپ کا کوئی اور کیس ہو تو نیفے میں گولی چلتی ہے نا آج کل، بالکل ٹھیک بات۔ تو آپ چلائیں اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، یا پھر آپ نے جو پیچھے جتنی گولیاں چلائی ہیں آپ اس کی اب نفی کریں گے۔ بالکل صحیح بات۔ اگر آپ یہ گولی نہیں چلاتے نیفے میں
تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے کے لیے آپ کا اپنی خاندان کے لیے اپنی قوم اپنے لیے آپ کا قانون دوسرا ہے ایسے ہی ہے اور باقی پنجاب کے لیے آپ کا قانون دوسرا ہے. آصف جس یہی چیز اصل کا ظلم آپ ہے. ایک انڈسپیوٹڈ کریڈٹ لیتے ہیں کہ کرائم نوز ڈاؤن ہوا ہے, تو کیا ہی زبردست ہو کہ پھر آپ اس کو واقعی اسی اسپرٹ میں اپلائی کریں جس طرح آپ آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. ایسے ہی لیکن آئی ڈاؤٹ کہ یہ ہو. آصف ٹھیک ہے, بات اور پتہ اگر کیا یہ ہے؟ نہیں ہوگا نا تو پھر آپ نے آج تک جتنے نیفے میں پستول چلائے ہیں ان سب کی ایف آئی آریں کبھی نہ کبھی آپ کے اوپر ہوں گی. آج آپ اقتدار میں ہیں تو کل آپ کے اوپر وہ ایف آئی آریں اس لیے جسٹیفائی ہوں گی کہ آپ کے خاندان کے اندر جب آپ کے اپنے حکومت میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے غلط ایف آئی آر ہوئی, آپ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے غلط ہے. آپ کی اپنی حکومت ہے, آپ کی اپنی پولیس ہے, اس نے جو ایف آئی آر دی ہے اس کو آپ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے پھر باقی جو ایف آئی آریں ہوئی ہیں وہ بھی غلط ہوئی ہوں گی. ایسے ہی اور اگر ایف آئی آر صحیح ہے اور نیفے میں گولی اب نہیں چلتی جس کی آپ دفاع کرتے ہیں, جی ہاں ہم تو اس کا کبھی دفاع نہیں کرتے تھے بالکل, نا, ہم نے تو اسی پلیٹ فارم پہ ماورائے عدالت قتل کا بھی دفاع نہیں جی کرتے تھے. ایسے ہی. تو اب اگر آپ قانون کو ایک درجہ نیچے لے جائیں گے تو یہ پھر جو آپ نے پہلے جو معیار سیٹ کیے تھے وہ آپ کے گلے کا پھندا بنے. آصف یہی وہ ظلم ہے جب انہوں نے سی سی ڈی کے ہاتھوں یہاں پر ماورائے عدالت قتل شروع کیے تو ایٹ دیٹ ٹائم جن کے قتل ہو رہے تھے اگر وہ ملزمان تھے بھی, انہوں نے جرم کیا بھی تھا, ان کے لواحقین روتے پیٹتے رہے کہ ہمیں عدالتوں میں پیش کریں, ہمیں ایویڈنس لائیں, ہمیں سزا دلوائیں. آپ نے ان کے بندے مارے, ان کو اپاہج کیا, ان کے اوپر ہر طرح کا تشدد بھی کیا, اور آج جب آپ کے معاملے میں آ گیا ہے, آپ کی اپنی فیملی کے اوپر آ گیا ہے, تو لوگ آپ سے جو سوال کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ یہ سوال آپ کی گورننس کے اوپر ہوتا ہے. جی بہرحال اعزاز, مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں قانون کوئی اپنا رستہ بنائے گا یا جو بھی ہوگا, لیکن ایک irreparable لاس شریف فیملی کا پھر بھی ہوا ہے. جی ڈیمیج ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی ٹھیک نہیں ہے, ہے. آپ کے خاندان کے اوپر ایک بہت سنگین ایف آئی آر ہونا کسی دوسرے دور میں ہوتی تو شاید آپ کہتے ہیں کہ سیاسی وکٹمائزیشن یہ تھی, تو آپ کا اپنا دور. ہمیں بڑا آپ کے اپنے دور میں ہوا ہے, آپ کے لاہور میں ہوا ہے, آپ کی پولیس نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں, اور پھر آپ نے جس بندے کو صفائی دینے کے لیے بھیجا ہے کامران فیصل. کامران فیصل وہ بندے ہیں جو میڈیا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور مسافر گزر جاتے ہیں, وہ آپ کی کیا صفائی دیں گے. انہوں نے پریس کانفرنس شروع کی تو میڈیا نے کہا آپ ہمارے پاس لینے کیا آئے ہیں. کامران فیصل کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہیں تو وہ تو کسی کو نہیں مانتے, میڈیا کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, مرضی کے لوگوں کو دستیاب ہوتے ہیں. تو وہ جب صفائی دینے کے لیے آئے تو الٹا انہیں بھی میوزک فیس کرنا پڑا, اور انہیں یہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, بہت سارے لوگ کلوز ہو بھی جاتے ہیں, لیکن سدا بادشاہی تو خدا کی ہوتی ہے نا. تو کامران فیصل جب شریف فیملی کی صفائی دینے آئے وہ کہنے لگے کہ وہ جھنڈا ساتھ دے کے گئی ہیں خواتین, اور یہ اور وہ جو باتیں کر رہے تھے, میں آئی ڈاؤٹ کہ مطلب وہ اتنی متاثر کیوں ہیں. اگر یا تو پھر وہ بھی جھوٹ بول رہی ہیں, اگر گینگ ریپ ہوا ہے ایک ملک میں اور جاتے ہوئے وہ ہمارا جھنڈا لے کے گئی ہیں تو بڑی ایک سیلف کنٹریڈکٹری بات ہے. اگر گینگ ریپ ہوا ہوتا تو وہ تو شاید کسی قومے اور ٹراما میں لائک سچویشن میں ہوتی. جو باتیں کامران فیصل کر رہے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ کوئی پلیئر ٹرپ تھا پاکستان کا, ناردرن ایریا کوئی گھوم کے جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں اور میں, لیکن کامران فیصل واز اے رانگ چوائس ٹو ڈیفینڈ شریف فیملی. اور انہوں نے جو ہی وہ سامنے آئے, میڈیا نے اپنا غصہ بھی نکالا, انہوں نے کہا آپ لینے کیا آئے ہیں, آپ تو بات ہی نہیں کرتے, کسی سے رابطہ ہی نہیں, آج ہم آپ کو کیوں ریسکیو کریں, اس میں بنائیں قانون, اپنا رستہ بنائیں. آصف جو آپ نے بات کہی نا, اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ رانگ چوائس تھی کیونکہ کامران فیصل کا وہاں پہ میڈیا میں بڑا ایک نیگیٹو تاثر تھا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ ضرور کہوں گا کہ پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا, پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا, پنجاب پولیس نے ایک بہتر کام کیا. جو کنٹراڈکشن آتا ہے نا اس سارے کھیل میں, اس سارے کھیل میں کنٹراڈکشن یہ آتا ہے کہ باقیوں کے معاملات میں آپ سی سی ڈی انوالو کرتے ہیں, یہاں پہ آپ سی سی ڈی انوالو نہیں کر پا رہے, یہ کنٹراڈکشن ہے. اگر آپ رول آف لا کے اعتبار سے یا مقدمہ کے اندراج کے اعتبار سے یا پولیس کی ایکسیکیوشن کے اعتبار سے بات لیں تو یہ بات اہم ہے کہ ایک فیملی جن کا بڑا ہی اہم شخص ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, ایک فیملی جس کی اپنی چیف منسٹر ہے, ان کا اپنا ایک نوجوان گرفتار ہو جاتا ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. تمام لوگوں کو رول آف لا کو یقینی بنانا چاہیے, اور سی سی ڈی کے ادارے, آج ہم اور آپ سوال جو کر رہے ہیں نا
یہ وہی سوال ہے جو ہم دہرا رہے ہیں جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا. ہم کوئی نیا سوال نہیں کر رہے, ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے غلط شروع کی تھی. آج جب آپ کے اوپر آ رہی ہے تو آج ہم دوبارہ آپ کو یاد کرا رہے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کام شروع کیا تھا. آپ اپنی پروسیکیوشن کو, انویسٹیگیشن کو مضبوط بنائیں, پولیس کو زیادہ سے زیادہ بجٹ دیں, اس کی انڈیپینڈنس. ہاں اعزاز, آپ اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات جو بڑی اہم ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ پنڈی کی ساری ہیرارکی اڑا دی گئی. جی ہاں, ٹھیک ہے. اب پنڈی کی ہیرارکی کے جو ہمدانی صاحب ہیں, خالد ہمدانی سی پی او, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی پاورفل ترین شخصیت سے براہ راست ملاقات وہ کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ڈی سی اسلام آباد, ڈی سی پنڈی, گو کہ ان کے والد ایم پی اے نون لیگ کے تھے, لیکن پسندیدہ ترین لوگوں میں تھے پنڈی کے. ٹھیک ہے. جو انہوں نے وہ جو کچہری کا چوک جس طرح رات دن کھڑے ہو کے بنوایا, اور وہ بہت کلوز کنٹیکٹ تھا وہ بھی. اسی طرح کمشنر بھی, یہ سارے پاورفل لوگ سمجھے جاتے تھے. لیکن ایک معاملہ جس پہ نون بڑے عرصے سے یہاں پہ پارلیمنٹیرین شکایت کرتے تھے, جی ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی پنڈی کی ایڈمنسٹریشن, کوئی کام نہیں کرتے, کوئی بات نہیں سنتے, تو ان کو ایک قلم سے ہٹایا گیا. اس کی کیا کہانی, اب دیکھیں اس میں ایک شکایت جو تھی وہ 2 کالونیوں کی, آپ کو پتہ ہے نا 2 کالونیوں کے مفاد کا معاملہ ہے. جو رنگ روڈ جس کا افتتاح, لوگوں کو مصیبت ہو رہی ہے, روڈ بنی ہوئی ہے, تماشا دیکھیں, افتتاح نہیں کیا جا رہا. مسئلہ کیا ہے, آر ڈی اے نے اپروول دی ہے 2 کالونیوں کو وہاں پہ کمرشل ایریا بنانے کی, اور یہاں پہ جو تیسری کالونی ڈی ایچ اے ہے جس کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے, انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو ہے خلاف قانون اپروول دیا گیا ہے اور یہ فیک ہے. اور ان کی لکھی ہوئی درخواست جو تھی, ان کی لکھی ہوئی جو اپلیکیشن تھی, ان کی لکھی ہوئی جو کمپلینٹ تھی, اس کے اوپر پنجاب حکومت نے, جو کہ آر ڈی اے یا ریونیو کی حد تک ایکشن لینا تھا, انہوں نے نہ صرف یہ کہ ڈپٹی کمشنر اور اس کے باس کمشنر کو ہٹا دیا, بلکہ سی پی او کو بھی اسی اس کی زد میں جو ہے وہ ہٹا دیا. اور ان لوگوں کو فی الحال کوئی آگے پروموشن, آگے کوئی میرا خیال ہے اسائنمنٹ بھی نہیں دی گئی, فی الحال ان کو لاہور کلوز کیا گیا. تو ایک جو ہم سینیریو دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر روز اپنی حکومت کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے, پولیس کو لے کے بات کر رہا ہوتا ہے, زیادہ معاملہ پولیس کا. پھر ایک میٹنگ بھی ہوئی مریم بی بی سے ان کی, لیکن نیکسٹ ڈے وزیر اطلاعات نے پھر ان کے خلاف بات چیت کی, گولہ باری کی, جس کا مطلب یہی تھا کہ معاملات حل نہیں ہوئے. تو جو ایک رفٹ ہے پنڈی اور لاہور کے درمیان چیزوں کو لے کے, گو کہ وہ ابھی بڑی باریک ہے, اور ایک تھوڑا سا صرف ایک بریچ آف ٹرسٹ ہے, لیکن اس کا اظہار نہیں ہو رہا. اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں. واقعات یہ پنڈی کی جو چیزیں ہیں, یہ ہٹانے کا یہ نہیں کہا گیا تھا کہ خالد ہمدانی کو ہٹا دیا جائے یا ڈی سی کو, یہ مطالبہ تھا ہی نہیں, وہ تو بڑے تابعدار لوگ تھے. لیکن پنجاب حکومت نے اس میں ہٹا دیا. پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی جس طریقے سے اپنی حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور پولیس اور محکمہ مال کے معاملات پورے صوبے میں آپ لے کے دیکھیں تو ان کے اوپر کہیں پہ آپ سے اپنے آپ کی پارلیمانی پارٹی ناراض ہے, کہیں پہ آپ کی جماعت کے لوگ ناراض ہیں. اور اسٹیٹ آف افیئر یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے کام تو کر رہی ہے, لیکن یہاں سے پارلیمانی پارٹی نون لیگ کی اور سیاسی جماعت پوری طرح سے نون لیگ غائب ہے. یہی وجہ ہے کہ پورے صوبے میں پارلیمنٹیرینز کو, پنجاب کے ہوں یا مرکز کے ہوں نون لیگ کے, ان کو بھی گلہ ہے انتظامیہ سے, پولیس سے. اور اسی طرح جو مسلم لیگ نون کی جماعت ہے, تنظیم ہے, ان کو بھی پورے صوبے کے اندر گلہ ہے, پولیس کو لے کے, انتظامیہ کو لے کے. اور ان کے جو ہے وہ نہ تو یہ کہ ان کے صحیح ان کو سنا جاتا ہے, نہ ان کی کوئی بات مانی جاتی ہے, اور سینٹرلائز ایک سسٹم ہے جس کے تحت وزیر اعلیٰ کے احکامات ڈائریکٹ جو ہیں وہ چلتے ہیں. چلیں آصف, یہ تو ایسا ہی ہے. وہ جو آپ نے خالد ہمدانی کی اور ڈی سی کی بات کی, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ ان دونوں کو نہیں جانتا ہوں, لیکن میں نے بعض لوگوں سے اچھی باتیں بھی ان کے بارے میں سنی ہیں. اور آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ کسی اور کے معاملے میں سارے کی ساری ہائرارکی کو اڑا دیا جاتا ہے. آصف, کوئکلی کشمیر کے بارے میں اگر ایک ریپ اپ کر لیں, اگر آپ اجازت دیں. آصف, کشمیر میں احتجاج ابھی تک جاری ہے, اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے احتجاج کی کمر ٹوٹ جائے گی. احتجاج کی کمر نہیں ٹوٹی. راولہ کوٹ میں بدستور احتجاج ہو رہا ہے, مظفر آباد شہر میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. اور آصف, مجھے کل پتہ چلا مظفر آباد میں فائرنگ بھی ہوئی ہے. کل کی مجھے اس بات کی کنفرم ہے, کیونکہ وہاں پر نوجوان آتے ہیں, سڑکوں پہ ٹائر جلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور باقی شہروں میں بھی یہ ہو رہا ہے. آزاد کشمیر مسلسل بند ہے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 8 تاریخ ہمارا الٹیمیٹم ہے, یعنی راولہ کوٹ میں جو احتجاج ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ 8 تاریخ تک آپ ہمارے مطالبات مانیں,
نہیں تو ہم 9 تاریخ کو اپنا نیا لائے عمل دیں گے. تو اس دوران یہ بھی ہوا ہے کہ بعض جگہوں پر سیکیورٹی فورسز کی، پولیس کی مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں بھی آئی ہیں، جس پہ دونوں طرف جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. معاملہ وہی ہے آصف کہ یہ ضد جو ہے نا کہ ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے بات چیت سے مسئلہ، اس ضد نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ ضد ایک دیواریں قائم کر رہی ہے دونوں پاکستان اور پاکستانیوں میں اور کشمیریوں میں. یہ ضد ختم کریں اور یہ معاملہ سرکاری افسروں کے ہاتھوں سے لے کے سیاستدانوں کو اپروچ کریں اور سیاستدان اس مسئلے کا حل نکالیں. وہ سیاستدان جو دونوں فریقین کو قبول ہوں، احتجاج کرنے والوں کو بھی قبول ہوں اور ان کو بھی قبول ہوں. اعزاز دیکھیں دھرنے والے تو کتنی دفعہ بات چیت کی بات کر چکے ہیں. ابھی جو شوکت میر اریسٹ ہوئے ہیں، جی ہاں، میں دیکھ رہا تھا وہ گرفتاری کی ویڈیوز بھی آئی تھیں. ابھی بھی وقت ہے کہ بات چیت کو موقع دیا جائے، اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے، نہ کہ اس کو بند گلیوں کی طرف دھکیلا. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. میرا حل آج تو یہی تھا. یہی ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.